बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और ये मकबूल जान के साथ। नाजरीन, डील और नो डील के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों जानब से वज़रा और उनकी टीमें आमने सामने हैं। डील हो रही है, डील नहीं हो रही, मामला है क्या। लेकिन ये तो सारी कहानी है एक तरफ। सियासत के अंदर एकदम गर्मी आ चुकी है कि 23 मार्च को PDM ने मार्च का ऐलान किया और आज जो है वो पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी को मार्च से पहले मार्च का ऐलान कर दिया है। ये सूरत हाल है क्या? बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। मामलात किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं और एक तरफ जो ममनुआ और गैर मुल्की फंडिंग का केस है वो भी एक तलवार लटक रही है हुक्मरान जमात के ऊपर। इसका फैसला और इसके असरात क्या होने वाले हैं, ये है आज का हमारा मौजू। दूसरी जानिब सिंध असम्बली के बाहर 5 रोज़ से एक धरना जारी है जमात इस्लामी कराची का, कराची के मसाइल के हवाले से और बल्दियाती बिल के हवाले से। इसमें भी क्या पेशरफ्त हुई है, मुतालबात सामने आए हैं और उसके ऊपर क्या रिएक्शन है हुकूमत का, इस पर भी होगी बात। और प्रोग्राम के आखिर में जिक्र होगा जमात इस्लामी पाकिस्तान के साबिक अमीर जनाब काजी हुसैन अहमद का, जिनकी आज बरसी है। काजी हुसैन अहमद की सियासत के ऊपर रोशनी डालेंगे। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब और बढ़ने से पहले आज मरीम नवाज साहबा ने गुफ्तगू की, वो सुन लें, फिर उसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं। मुस्लिम लीग नून भी ये डिमांड करती है, पाकिस्तान की अपोजिशन भी ये डिमांड करती है और करना चाहिए कि इमरान खान फिल फौर इस्तीफ़ा दे। झूठ बोलने के जुर्म में, लोगों से पैसे ऐंठने के जुर्म में, गैर कानूनी फंडिंग लेने के जुर्म में और उसको छुपाए रखने के जुर्म में, और उनकी जमात के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। जो 4 एम्प्लॉइज़ के नाम पर पैसा आया, उन अकाउंट्स की, उन एम्प्लॉइज़ की भी के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी तक जो PTI के अनडिक्लेयर्ड अकाउंट्स हैं जो उन्होंने झूठ बोल के कंसील किए, उन सब के ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि जो अयाज सादिक साहब ने क्या बात की है और किसकी तरफ उनका इशारा था, मैं नहीं जानती। जब तक मैं उनसे ना पूछ लूँ, डील की ज़रूरत उन लोगों को होती है जिनकी आवाम के अंदर जड़ें नहीं होती और जो डील की तरफ देख रहे होते हैं। जैसे इमरान खान, मुस्लिम लीग नून सिर्फ एक चीज़ चाहती है, एक चीज़, और वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इमरान खान का जो चेहरा है वो बिल्कुल पूरे पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को वाज़े नज़र आ रहा है। इंकशाफात जो उस रिपोर्ट्स में हैं, कौम का दिमाग चकरा के रह गया। ब्रांड आपका ये है कि नालायकी, नाअहली, करप्शन, झूठ, साजिश। जी, गुफ्तगू आपने सुनी मरीम नवाज साहबा की कि फिल फॉर इलेक्शन का मुतालबा किया और फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मुतालबा किया। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने भी 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। हमारे साथ कराची से मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब आमिर ज़िया साहब और तुर्की में मौजूद हैं औरिया मकबूल जान साहब। दोनों को खुश आमदीद शो के अंदर। और यह साहब, आप इसे शुरू करूंगा कि मरीम नवाज साहबा ने भी डील की खबरों की तरदीद की है कि कोई डील नहीं हो रही, हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाएं, फिल फोर कराए जाएं, और फॉरेन फंडिंग केस का भी उन्होंने हवाला दिया है। और ये जो इस मार्च से पहले मार्च का जो एक पत्ता फेंका है पीपल्स पार्टी ने, इसको क्या देख रहे हैं? टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? एक तरफ फॉरेन फंडिंग केस है, दूसरी जानब 27 फरवरी को ये वाला मार्च, फिर मार्च में फिर मार्च। तो ये मार्चों की जो हकीकत है, जो मार्चों का जो एक चलन है, ये किस तरफ, इसका एंड क्या नजर आ रहा है आपको? जी और ऐसा। अच्छा, हाँ, मुझसे पूछा। अच्छा, बुनियादी तौर पर देखें, एक तो ये है कि मैंने पहले भी कहा कि मार्च तक का जो एरिया है, वर्षा है, वो बहुत मुख्तलिफ किस्म का अरसा होगा पाकिस्तान के लिए। और ये जो मुख्तलिफ किस्म के मार्चेज अब बन रहे हैं और PDM का और पीपल्स पार्टी का मार्च, दोनों कन्फ्लिक्टिंग मार्च आ गए हैं। इसमें तो असल मसला यह है कि क्या एक अनारकी की सूरत ऐसी बिल्ड की जा रही है इस मुल्क के अंदर, और इमरान खान के साथ उसका केस का आना, फिर उसके साथ साथ उसकी फ्रजाइल मेजॉरिटी, तो क्या मुल्क को एक ऐसे दौराहे पे लाके खड़ा किया जा रहा है कि जहां पर बिल्कुल गवर्नेबल ना रहे, किसी किस्म का कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना हो, सियासत आगे ना चल सके, बजट बेहतर ना हो, टैक्स पूरे ना होते हों, और ये ऐसी सूरत हाल के अंदर किसी न किस्म की इंटरवेंशन का जवाब बन जाता है। और जाहिर बात है, जिस तरह के आपके कर्जे हैं और जिस तरह की आपकी सूरत हाल है, जिस तरह का आपका डिसीजन मेकिंग है, आप इस मर्ज पे आ चुके हुए हैं। पीपल्स पार्टी ने पहले भी, मैं बड़े बड़े वसूख से कह रहा हूं, पहले भी बहुत दफा रास्ते दिए हैं और हमने उसके बारे में
ڈسکس بھی کیا ہے. یہ آخری دفعہ جب 31 لاز پیش ہوئے تھے اس میں پیپل پارٹی نے خاص طور پہ راستہ دیا. اس سے پہلے سینٹ کے الیکشنز کے اندر یہ صورتحال ہوئی. اس کے بعد جو ہے دوبارہ جب سینٹ کی جو ہے اس نے لیڈر آف دا اپوزیشن کے زمانے میں یہ ایفرٹ ہوئی. اب یہ 23 مارچ کے اس دھرنے سے پہلے ایک دھرنا نکالنا اور 23 مارچ سے پہلے چیزوں کو ایک خاص منطقی انجام تک پہنچانا یہ بڑا عجیب سا اگرچہ کہ لگ رہا ہے. اگرچہ کہ پیپلز پارٹی کے اندر اسٹریٹ پاور کا سطح وہ نہیں ہے کہ وہ ایک بہت بڑے جسے کہتے ہیں موبلائزیشن کر لے پاکستان کو آگے اس طرح کی کیفیت میں پیدا کر دے کہ آگے کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا پڑ جائے. لیکن وہ پھر نون لیگ پیچھے نہیں رہنا چاہتی, پھر باقی چیزیں پی ڈی ایم آ جائے گا. ان ساروں سے لگتا وہی ہے کہ عمران خان کے جاتے جاتے یہ معاملہ ایسا کوئی دھڑام سے گرانا کا منظر نظر آ رہا ہے مجھے کہ جس کے اندر شاید کسی کے ہاتھ میں کچھ نہ آئے. جو عامر ضیاء صاحب سے پوچھتے ہیں. عامر ضیاء صاحب, یہ عوریہ صاحب نے جو بات کی ہے کہ یہ انارکی کی طرف معاملہ جا سکتا ہے اور کسی کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں آ سکتا. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں, کیا ڈیل اگر ہو بھی رہی ہے تو اس طرح چیزیں پبلک کے سامنے آتی ہیں اگر کوئی بیک ڈور کو رابطے بھی ہیں تو؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں ڈیل کی باتوں کا تو جواب آ گیا اور میرے خیال میں بڑے واضح الفاظ میں آیا. ہم نے دیکھا کہ جو کچھ سیاسی کھلاڑی تھے ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا, یہ سازشی تھیوریاں پیش کی گئیں, یہ افواہیں تھیں کہ جناب ایک ڈیل ہونے جا رہی ہے. اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ لوگوں میں ایک تشویش کے آثار بھی ہوئے, کیونکہ بہت سارے تجزیہ نگاروں کے نزدیک جو ہے کسی بھی قسم کی ڈیل ایک کنوکٹڈ پرائم منسٹر سے سابق کہ وہ اس کا نہ کوئی منطقی جواز تھا, نہ قانونی طور پہ آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں, نہ آئینی طور پہ. یعنی کہ کوئی راجواڑہ تو ہے نہیں کہ کل تک ایک آدمی کے جو سزا یافتہ اس کو آپ بیرون ملک سے درآمد کریں اور دھو دھا کر ایک دم آپ اس کو کلیئر کر دیں وداؤٹ انڈرگوئنگ دا ڈیو پروسیس آف لا. تو یہ چیز امکان سے باہر تھی. لیکن ظاہر ہے کہ ہماری جس طرح کی تماشے ہوتے رہے ہیں تو بہت سارے لوگوں نے اس پہ یقین کرنا مناسب سمجھا. اور یہ بھی لیکن میں ایک سوال کرتا رہا ہوں, اس جب یہ جو کل کا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس, اس سے پہلے بھی ہم لوگ بات کرتے رہے مختلف پروگرامز میں, کہ یہ ممکن نہیں کہ اچانک جو ہے اسٹیبلشمنٹ یا فوج جو ہے اپنا بیانیہ یکسر بدل دے. مطلب انہیں بھی کچھ مطلب منطقی جواز پیش کرنا ہوگا نا اپنی باتوں کا, ہے نا. تو وہ بالکل میری سمجھ سے بالا چڑھتا ہے. کوئی پاکستانی قوم بچہ جمہوریہ تو ہے نہیں کہ آپ نے کہا بھائی گھوم جا. کل تک آپ کہہ رہے تھے یہ سارے لوگ کہ بھائی کرپٹ ہیں اور انہوں نے فلاں چیز کی ایک دم دھو دھا کر ان کو دودھ سے آپ کس طرح سے لوگوں کے سروں پہ مسلط کر سکتے ہیں. تو یہ ایک سوالی نشان تھا. اور اس کی آپ خود دیکھیں کہ جواب اس کا ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے بڑا مختصر لیکن بڑا میرے خیال میں اس کے کہتے ہیں نا ٹو دا پوائنٹ آیا ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ جی بالکل بے بنیاد ہیں, بیس لیس ہیں, اور آپ انہی سے پوچھیں کہ کن کے ساتھ بات ہو رہی تھی. تو جب آرمی نے آفیشلی اس چیز کو ڈینائی کر دیا تو پھر اس غبارے میں سے خود بخود ہوا نکل جاتی ہے. پھر یہ نون لیگ نہیں کہہ سکتی کہ جی ہم ڈیل نہیں کرنا چاہ رہے یا ہمارے اوپر کوئی ہے, کیونکہ کوششیں تو ہوئی ہیں. اور وہ ظاہر ہے کہ فوج کو بھی احساس ہوگا, عوام کی پلس جو ہے وہ بھی دیکھتے ہوں گے. تو یہ نہیں ممکن ہو سکتا کہ ایک کنوکٹڈ پرائم منسٹر. پھر دوسری بات یہ کہ جو نواز شریف صاحب اور ان کے ارد گرد جو ہواری ہیں, جو اپنے وہ دل میں اناد اور بغض رکھتے ہیں پاکستان کے اداروں کے خلاف, اور وہ ایک کہتے ہیں نا ایک بلائنڈ قسم کے ادارے چاہتے ہیں, ایک حیت تبدیل کر دینا چاہتے ہیں پاکستانی ریاست کی. تو میرے خیال میں جب اس چیز کا مجھ جیسے مطلب کراچی میں بیٹھے ہوئے صحافی کو پتا ہے, آپ کو پتا ہے, تو اداروں کو بھی پتا ہوگا کہ بھائی ان کے کیا عزائم ہیں, ان کا تعلق کس سے ہے, کن لوگوں سے ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو چیز تھی اور بڑا اچھا ہوا کہ غبارے سے ہوا نکل گئی. اب آئیے دوسری بات جو ہے کہ جی اپوزیشن کا ایجیٹیشن مارچ سے پہلے مارچ, جی مارچ سے پہلے مارچ, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پوسچرنگ زیادہ ہے. اور اگر عمران خان کو قبل از وقت ہٹانے کی بات ہوتی ہے, ہٹایا جاتا ہے, ان ہاؤس چینج یا اس طرح کی کوئی کرائسس پیدا کر دیتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان جو ہے وہ سیاسی شہید ہو رہے ہیں. اور 2023 کے انتخابات میں ان کا جو ہے بھاؤ جو ہے خود بخود بڑھ جائے گا. عمران خان کو پریمیچور ہٹانے کا مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان جو ہے بڑی وینجنس کے ساتھ واپس آئیں گے ایز اپوزیشن لیڈر. اور اس میں ظاہر ہے کہ اگر ان کے مقابلے پہ جو سیاستدان ہیں, زرداری ہیں اور نواز شریف صاحب اور ان کا خاندان ہے, تو ان میں ان لوگوں کی کوئی اخلاقی کریڈیبلٹی نہیں ہے ان لوگوں کی. عمران خان سے بہت شکایتیں کہ جی بڑے غلط فیصلے کیے, معیشت تباہ کر دی, گورننس کے ایشوز ہیں, ہم اس پہ تقریر کر سکتے ہیں, کشمیر ایشو پہ انہوں نے کمپرومائز کیا, بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں. لیکن ابھی بھی کریڈیبلٹی کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت کے مقابلے میں زیادہ بڑے ہیں, قداور ہیں, اور واحد سب وہ قومی رہنما ہیں کہ جن کی جڑیں جو ہیں چاروں صوبوں میں ہیں.
اور وہ کہتے ہیں نا لسانیت سے باہر ہے. مطلب یہ نہیں ہو رہا کہ نواز شریف صاحب صرف سینٹرل پنجاب کے لیڈر ہیں اور جناب بلاول بھٹو صاحب جو ہیں ان کی اصل جڑیں جو ہیں وہ اندرون سندھ میں ہیں. جو اصل بات ہے عمران خان کی، ان کا اسپیکنگ بھی ان کو فالوور ہے، پشتون بھی ہے، پنجابی بھی ہے، سرائکی بھی ہے. تو ایک اکراس دا بورڈ جو ایک زمانے میں اعزاز پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوا کرتا تھا وہ پی ٹی آئی کو ہے. وہ کہ ان کی مطلب ہے کہ جو پاپولر سپورٹ ہے وہ یقیناً ایروڈ ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پوسچرنگ زیادہ ہوگی، اور یہ جو سنجیدہ اپوزیشن لیڈر انہیں بھی پتا ہے کہ ہمیں ایک پوائنٹ سے آگے، پوائنٹ آف روبیکون سے آگے نہیں جانا، نو ریٹرن سے آگے نہیں جانا. اگر کیونکہ جاتے ہیں عثمان صاحب اس کا نتیجہ پھر ایک ہی ہوگا، جیسے کہ اور یہ صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ جناب پھر کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، اور پھر کوئی اور کسی اور فارمولے کی بات ہو رہی ہوگی جو یقیناً اب بھی لوگ ڈسکس کرتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس حد تک جائیں گے، دلوں میں تیل نہیں ہے اس میں اختلاف کے کہ کوئی ڈیسائیسو موومنٹ چلا سکیں. جی اور یہ صاحب ان تلوں میں تیل نہیں ہے. جی بالکل نہیں، میں صحیح کہا. پیپلز پارٹی ایک زمان میں بڑی زبردست قسم کی اسٹریٹ پاور ہوتی تھی، خصوصاً جلسے کرتے ہوئے بہت زبردست قسم. بھٹو صاحب نے کیا کیا جلسے نہیں کیے. پھر 83 کی موومنٹ کی انہوں نے کسی نہ کسی حد تک مار کھائی اور ضیاء کا ماشاءاللہ دیکھا. لیکن اب تو وہ 4 بندے ہیں لاہور میں نہیں لا سکتے. یہی حال نون لیگ کا ہے کہ اگر ان کے ساتھ مولانا فضل الرحمان پیچھے ہٹ جائیں اور وہ جو مدرسے کے طالبان اور باقی سارے جو ان کے فالوور ساتھ نہ ہوں تو پیچھے کچھ نہیں ہے. جلسے کرنا جو ہے اس سے موومنٹس نہیں ہوتی. جلسے آپ 2000 جلسے بھی پاکستان میں کر لیں کچھ نہیں ہوتا. لیکن اگر تو یہ کسی ایجنڈے کے تحت یہ چل رہا ہے اور سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو موجودہ سسٹم ہے یہ ڈیلیور نہیں کر پائے گا اور ہم نہ اپنے قرضے اتار سکیں گے، نہ اپنی معاشی حالت کو بہتر کر سکیں گے، نہ ہم اس طرح کی صورتحال میں آئیں گے کہ وہ ڈیسیژن لے سکیں کہ ہم چین کی طرف جانا ہے یا امریکہ کی طرف جانا ہے. آج ہی میں یہاں پر ایک بنگلہ دیش کے بہت بڑے آدمی سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ حسینہ واجد نے انڈیا کو انکار کیا ہے اور انڈیا کو کہا ہے کہ ہم کویڈ میں شامل نہیں ہوں گے کہ ہمارا مفاد چین کے ساتھ وابستہ ہے. اور انڈیا کی بہت سخت ناراضگی وہاں پر صورتحال ہوگی. بہت بڑے آدمی تھے بنگلہ دیش کے، جہاں ان کی اپنی پارٹی کے بندے جو تھے. اب وہاں بنگلہ دیش جیسا ملک یہ ڈیسیژن لے پا رہا ہے، ہم نہیں ڈاواڈول. جہاں کے اندر سی پیک کا سب سے بڑا پروجیکٹ گزر رہا ہے، جہاں سے وہ روڈ گزر رہی ہے گوادر پورٹ جہاں پر ہے. تو یہ فیصلے کون کرے گا، کس وقت کرے گا؟ کیا عمران خان کو کچھ سانس لینے دے گا یا اگر نواز شریف آ جائیں تو وہ فیصلے کریں گے امریکہ سے آزاد ہو گئے کیا زردہ؟ یہ ہے کرائسس پاکستان کا. اور اس کرائسس کے اندر اگر کچھ پولیٹیکل پارٹیز پلے وتھ کرتی ہیں اور کچھ اور لوگ آ کے وہ جو ایک پبلک اپرائزنگ کی صورتحال بنا لیتے ہیں، ایک طوفان سا کھڑا کر دیتے ہیں، اس بہانے میں اندر انٹرونشن ہو جاتی ہے تو یہ سب کچھ خراب ہو جائے گا. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نون لیگ یا یہ لوگ جو ہیں یہ عمران خان کو وقت سے پہلے یہ کبھی بھی نہیں کریں گے. عامر رضا صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں، عمران خان صاحب کی ساری برائیاں اچھائیوں میں تبدیل ہو جائیں گی اور عمران خان کا کہا جائے گا کہ جو تو کام کر رہا تھا آپ نے سیڑھی اس کے نیچے سے کھینچ لی. اس کا مطلب یہ ہے ملبہ جو ہے وہ نون لیگ پہ گر جائے گا یا پیپلز پارٹی پہ گر جائے گا اور یہ واقعی جو ہے مکمل طور پہ دوبارہ الیکشن کے اندر آنے کے قابل نہیں ہوں گے. اور یہ سب آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا ہے اور عامر ضیاء صاحب نے بھی بات کی کہ سیاسی شہید نہیں بننے دینا چاہتے اپوزیشن، لیکن یہی اس کا مطلب یہ ہے عامر ضیاء صاحب کہ خاموش مفاہمت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت کے درمیان ہے کہ عمران خان پورے 5 سال مکمل کریں. جی بالکل. بات یہ ہے کہ دیکھیں اب تک 2002 سے جتنے انتخابات ہوئے ہر پارلیمنٹ نے اپنی میعاد پوری کی، وزیر اعظم کوئی نہیں کر سکا. مجھے لگ یہ رہا ہے مطلب ہے کہ عمران خان کوئی اس ملک میں خاکم بدہن کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی بہت بڑی بات ہو جائے وہ الگ ہے، لیکن اگر آپ تمام فیکٹرز دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ غالباً وہ کارنامہ جو اب تک کسی نے انجام نہیں دیا، بے نظیر بھٹو نہیں کر سکی، نواز شریف نہیں کر سکے تو اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور سے اب تک نہیں ہوا، تو اس میں وہ یہ کارنامہ انجام دے پائیں. اور اس میں یقیناً بہت سارے ifs and buts ہیں کیونکہ پاکستان جیسا ایک بڑا وولیٹائل ہمارا ملک ہے اور یہاں پہ عالمی سازشیں بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور ہمارے اندر اپنے کنٹرڈکشن بہت زیادہ ہیں. لیکن اگر چیزیں جس طرح سے چل رہی ہیں، کیونکہ ایک بہت غالب ہمارا اسٹیبلشمنٹ میں بھی ایک رائے ہے اور ہماری سیاستدانوں میں بھی یہ رائے ہے کہ جی یہ سسٹم چلتے رہنا چاہیے. اگر دوسری رائے یہ ہو سکتی ہے کہ جی اس سسٹم کو اکھاڑ کر پھینک دیں، اس کی جگہ کوئی اور سسٹم لائیں. لیکن وہ سسٹم لانے کے لیے اس کا مطلب ہے جتنے موجودہ سیاسی قیادت ہے وہ irrelevant ہو جائے گی. بالکل صحیح مطلب ہے اس نئے سسٹم میں کہ آپ کو قومی حکومت لاتے ہیں، آپ کو اس طرح کے بناتے ہیں سسٹم. کیونکہ میرا تو تجزیہ یہ کہ جناب اس ملک میں پارلیمانی فارم آف ڈیموکریسی جو ہے وہ گزشتہ 50 سال سے ڈیلیور نہیں کر سکا ہے
اور اس کو بایار لوگوں نے ایک مذہب کے طور پہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جی اس کے علاوہ کوئی چیز ہو نہیں سکتی ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے آؤٹ آف دا باکس کہ مغربی جمہوریت کی نقالی ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہے. جی بالکل سوچنا چاہیے. بہت بہت شکریہ عامر ضیاء صاحب. بریک کا وقت ہے, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کراچی کے مسئلے کا کہ جس ایشو کے اوپر جماعت اسلامی وہاں دھرنا دیے ہوئے ہیں ان کے مطالبات پر کس حد تک پیش رفت ہوئی ہے یا بالکل انکار ہے, اس پر لیں گے اپڈیٹ. کراچی سے ہمارے ساتھ رہیں.